बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 1 नवंबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। तमाम बिल्लियां थैले से बाहर आ चुकी हैं, अलबत्ता 1-2 बिल्ले जो हैं वो थैले के अंदर ही हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बिल्लियां बाहर गई हैं वो ज़रा अपना काम दिखा लें, माहौल बना लें और उसके बाद जब दूध पीने का और शिकार करने का वक्त आएगा उसके बाद वो बड़े बड़े बिल्ले जो हैं वो भी थैले से बाहर आ जाएंगे। कुछ खबरें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स शुरू हो चुकी हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और बंद कमरों में किए गए फैसले, बंद कमरों में तैयार किए गए ड्राफ्ट्स और बड़े बड़े आला कानूनदान शातिराना चालें, वो सब की सब अब चलने का वक्त आ चुका है और इंतज़ार किया जा रहा था नवंबर का। जी हाँ, बिल्कुल नवंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में नवंबर बहुत अहमियत का हामिल है। हर 3 साल के बाद नवंबर में एक नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होना होता है और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो एक्सटेंशन लें, लिहाजा वो एक्सटेंशन की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ़ को लाने के लिए तगदो की जाती है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल एक अरसा दराज से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है और सियासी अदम इस्तेहकाम, आइनी बहरान, कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि नापैद हो चुका है। ये सब कुछ ताकत की जो राहदारियां हैं, पावर कॉरिडोर्स, उन पे कंट्रोल हासिल करने का एक ख्वाब है, दरीना ख्वाब है। जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है तब से ये खेल और खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मफादात को होता है। चंद जो ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे के मतलाशी लोग हैं वो ज़रूर इस बहती गंगा में अपने आप को न सिर्फ हाथ धोते हैं बल्कि पूरे के पूरे डुबकियां मारते हैं और मौजें करते हैं, मज़े लूटते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दिवालिया कर जाते हैं। तो ख़बरों की तरफ चलते हैं। सूरत हाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि 27वीं तरमीम, क्योंकि 28 नवंबर बहुत करीब वक्त आ चुका है और उस 28 नवंबर के आने से पहले जो तनाज़ा है वो शुरू हो चुका है और वो है एक्सटेंशन और तसलसल और नए आर्मी चीफ का तनाज़ा। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी डील कर रही है, मियाँ साहब अपनी डील कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी डील चाह रहे हैं, मरीम साहबा खुद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इन सब से अलग अलग मामला तय कर रहे हैं। अलग अलग टीम है और सबको राज़ी करने के लिए। और इरफान सिद्दीकी साहब नून लीग के लिए रखे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी के लिए रखे हुए हैं और मौलाना साहब के लिए किसी और को रखा हुआ है। तो वो सब के सब इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मामला ये हैं कि इमरान खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको पॉलिटिक्स नहीं आती और कहा गया कि ये तो बिल्कुल एक खिलाड़ी है और इसको क्या पता सियासत का, सियासत की अलिफ बे का, ये तो एक खिलंडरा सा खिलाड़ी है, प्ले बॉय है और नरमो नाजिक बर्गर फैमिली और मम्मी डैडी ग्रुप, इसको तो समझ ही नहीं आती। और जब इस पे तलवार चलेगी इस्टेब्लिशमेंट की, ताकत की, कानून की, फिस्तायत की, तो ये तो चंद सेकंड में ढेर हो जाएगा और 24 घंटे से तो बहुत मुश्किल बात है, 48 घंटे के अंदर अंदर ये मामला तय कर लेगा और जब हम जेल में डालेंगे तो उसके बाद तो इसकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये सारे उसके बारे में अंदाजे लगाए उनकी मुखालिफिन ने, मीडिया ने और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने, सब ने अंदाजे ये लगाए और उनसे ले लिया पंगा। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक नया इमरान खान सामने आया और वो हर रोज़ उनको मात दे रहा है और उनसे 100 कदम आगे का सोचता है। ये जो बात आज सोच रहे होते हैं इससे वो 100 दिन पहले ये फैसला कर चुका होता है कि 100 दिन के बाद इनके क्या होने हैं, क्या शातराना किस्म की चालें होनी हैं, क्या सियासी चालें चलेंगे, वो 100 दिन पहले इसको भांप लेता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने कार्ड्स शो करना शुरू कर देता है।
اب آ رہی ہے 27ویں ترمیم، کیونکہ یہ تمہید اس لیے میں نے باندھی کیونکہ اس تمہید میں ہی ساری کی ساری خبریں موجود ہیں۔ 27ویں ترمیم کا شروع ہو چکا ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اس کا بتا دیا، اور کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم سوموار کو یعنی کہ پرسوں آ رہی ہے، اور آئینی ترمیم میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے لڑ کر ختم کروائی تھیں 26ویں ترمیم میں، وہ دوبارہ شامل کی جا رہی ہیں، جس میں آرٹیکل 8 ہے، 200 ہے، 199 ہے، اور دیگر کئی معاملات شامل ہیں۔ یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، اور پھر فیصل چودھری صاحب ایڈوکیٹ سینئر، عمران خان صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 27ویں ترمیم سوموار کو ٹیبل کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کام شروع ہو جائے گا۔ 27ویں ترمیم سے پہلے یہ آج آ رہی ہے، یعنی کہ یہ لے کے آئیں گے 3 نومبر کو۔ تو عمران خان صاحب نے اس اقدام سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے تقریباً 3 مہینے پہلے ہی فیصلہ کر لیا، اور اپنے تمام سینٹ جو قائمہ کمیٹیز ہیں، سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے اپنے تمام ارکان کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا تھا، اور ان کو مستعفی کر دیا گیا، ان کے استعفے آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے ان کے عہدوں سے بھی مستعفی ہونے کا کہہ دیا تھا۔ اس وقت یہ موو شاید کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سمجھ آ چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی پارلیمانی پروسیجر ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ اب یہ جب ترمیم یا قانون سازی ہوتی ہے تو وہ بل قائمہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، اور قائمہ کمیٹیوں میں جا کے اس کی منظوری لی جاتی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، خواہ اس کو کوئی حمایت کرے یا مخالفت کرے، وہ قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، اور مخالفت بھی کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جناب جو قانون سازی ہوئی ہے، جو بل لایا گیا، یہ جو ترمیم آئی ہے، اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے دیکھ لیا ہے، اپوزیشن نے بھی دیکھ لیا اور حکومتی جماعتوں نے بھی دیکھ لیا، لہٰذا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جمہوری پروسیس مکمل ہو گیا، اور اس میں پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم تو اپوزیشن میں تھے تو ہم نے تو اس کو اون نہیں کرتے، لیکن ان کی نظر سے گزرتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کو اندازہ تھا کہ ایک ترمیم آ رہی ہے، اور وہ 27ویں ترمیم لائی جائے گی، اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو اس سارے جعلی نظام سے الگ کر لیا ہے۔ نہ وہ اس کا حصہ بنیں گے، نہ اس کو ویٹ کرنے میں، نہ اس کو دیکھنے میں، کچھ نہیں کریں گے، اور یہ اگر قائمہ کمیٹیوں میں جاتا ہے تو ادھوری قائمہ کمیٹیاں جو ہیں، جو صرف اس میں حکمران جماعت ہوگی، اور فارم 47 کے سارے بیٹھے ہوں گے، فارم 45 میں اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، اور اس آئینی ترمیم کی جو کہ غیر آئینی ترمیم ہوگی 26ویں غیر آئینی ترمیم کی طرح، اس کی کوئی اخلاقی اور جمہوری اور قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی، اور مستقبل میں جب بھی پی ٹی آئی کو اقتدار ملے گا اور وہ کامیاب ہو گئی، اقتدار حاصل کرنے میں میجورٹی کے ساتھ آ گئی، تو یہ ساری کی ساری ترامیم جو ہیں یہ ایک ردی کی ٹوکری میں جائیں گی۔ اب یہ 27ویں ترمیم کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملٹری رول کو اور ملٹری لیڈرشپ کو کے اقتدار کو کیسے دوام دینا ہے، اور سسٹم پہ اس کا کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ بنیادی باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ آرمی چیف کو، ملٹری لیڈرشپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، راولپنڈی کو، جی ایچ کو بہت تگڑا کر دیا جائے گا، اور یہ جو پارلیمان ہے یہ محض، اور یہ جو سیاسی چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، وزیر اعظم، کابینہ، صوبائی حکومتیں، یہ ساری غیر مؤثر ہو جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق، آرٹیکل 199 کیا ہے؟ 199 آرٹیکل جو ہے وہ حقوق کے بارے میں ہے، ہائی کورٹس کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ براہ راست پیٹیشن سن سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں، تو لہٰذا ہائی کورٹس کو بنایا جائے گا، ڈسٹرکٹ کورٹ تک ان کو لے آیا جائے گا، ان کے دانت بھی نکال لیے جائیں گے جو پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے باوجود آنریبل ججز جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں،
اور اس کے باوجود کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ڈمی ججز بٹھائے ہوئے ہیں, PCO ججز بٹھائے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی معاملات قابو میں نہیں آ رہے. اس لیے یہ سارے کا سارا کام کرنا پڑ رہا ہے. کچھ چیزیں, اور اس کے بارے میں ایک اور چیز, 27ویں ترمیم کے بارے میں ڈرافٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, نہ نون لیگ کے پاس ہے, JUI کے پاس تو ہونا ہی کیا ہے, اور ابھی کسی کے پاس, کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کا ڈرافٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا جیک برانچ سے راولپنڈی میں تیار ہوا ہے, اور وہیں پہ آئینی اور قانونی ماہرین کو بلا کے وہیں سے سارے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو تیار کروایا گیا ہے. اس میں پھر 18ویں ترمیم کے بہت ساری چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے, جس میں صوبائی خود مختاری ہے, NFC ایوارڈ ہے, اور جو محصولات ہیں اور اس کے بعد آمدنی ہے اس کی تقسیم ہے, تو اس پہ بھی کٹ لگایا جائے گا, اس کو بھی ختم کیا جائے گا. اور جو ایک کی گئی تھی, جو اقتدار کی مرکزیت ختم کی گئی تھی اور صوبوں میں بہت سارے محکمے شفٹ کر دیے گئے تھے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب اس کو ریکال کیا جائے گا. اور لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس 27ویں ترمیم کا مسئلہ جو ہے وہ غیر آئینی ہی رہے گا, بنیاد میں اس کا خراب ہی رہے گی, اور یہ کیا جائے گا جی نوٹیفیکیشن سے پہلے 28 نومبر سے پہلے اس کو منظور کروایا جائے گا ہر صورت میں. اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہ زرداری صاحب کو بھی قابو کرنے کے لیے ان کے کچھ فرنٹ مین جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ شاید ابھی تک خبر کہیں نہیں آئی, لیکن میں نام جان بوجھ کر نہیں بتا رہا کہ اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے سلسلہ لٹیگیشن کا کہ جناب یہ نام کیسے آیا, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انور مجید صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ARY نے یہ خبر دے دی, اور اس کے بعد پھر وہ کافی مصیبت کھڑی ہوئی کہ جناب یہ خبریں کہاں سے آئیں, کیسے آئیں, کس نے دیں, تو بہت مصیبت بنی تھی. اس لیے اب بھی زرداری صاحب کے فرنٹ مین کو اٹھایا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ سیدھے ہو جائیں, اور اس لیے پیپلز پارٹی کو ایک چاکلیٹ کہنا چاہیے, ٹافی وہ دے دی گئی ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی کہ چلیں آپ ادھر ذرا لالی پاپ آپ کو دے دیتے ہیں, یہ 6 مہینے تک آپ اس کو چوسیں, اور اس دوران آپ آئیں اور آ کے 27ویں ترمیم کروائیں, اور یہ جو بالادستی ہے, پارلیمانی بالادستی اور سپریمیسی, اس چکر سے نکلیں, کیونکہ ہم نے آپ کو فارم 47 دیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اس کے بعد ہے جی اگلی, اب پاکستان تحریک انصاف کو اس ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ڈائیورٹ کرنا ہے, اور میڈیا کو پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کانٹینٹ چاہیے, پروگرام میں ٹاک شوز کو ڈسکس کرنے کے لیے کانٹینٹ چاہیے, کالم لکھنے کے لیے کانٹینٹ چاہیے, تو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھیڑنی ہے. تو اس ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت سارے معاملات کیے گئے, اور کسی کو لگا دیا گیا صدر ٹرمپ کے معاملے میں پاک امریکہ, اور پھر افغانستان کے ساتھ معاہدہ, اور پھر انڈیا حملہ کرنے والا ہے. یہ ساری باتیں پیرالل چلتی رہیں, لیکن اصل میں 27ویں ترمیم تیار ہو رہی تھی. تو اب جو کل ایک سامنے آئی وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا, اور اس کے بارے میں پھر وہاں پہ 3 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایکس رہنما جو ہیں وہ گئے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے. ان میں محمود مولوی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, اور عمران اسماعیل صاحب ہیں. تو عمران اسماعیل صاحب ٹی وی پہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے بھاشن دینے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. تو عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جن کو بہت زیادہ عمران خان صاحب نے عزت دی اور گورنر سندھ بنایا, اور عمران اسماعیل 9 مئی کے بعد سب سے پہلے ابتدائی پارٹی چھوڑنے والوں میں ان میں سے ایک تھے, اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اب کبھی کسی ایک کو لانچ کیا جاتا ہے, کبھی کسی دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو لانچ کیا جاتا ہے, تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی وفاداری کو اور ان کو شک میں ڈالا جائے, اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی عیادت کرنے گئے, اور عیادت کرنے کے بعد اب عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے, اور انہوں نے آ کے ایک پورا کا پورا بیانیہ دینے کی کوشش کی. جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو مد مقابل ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب,
وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے بڑی جرأت کے ساتھ 2.5 سال جیل کاٹی ہے اور اسی لیے وہ آج پاکستانی سیاست کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس اپنے ٹاؤٹ بھانمتی کنبے کو بھیج کر انہیں متنازع بنانا چاہتی ہے۔ آپ کو بتا دوں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد خبر آئی کہ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل، مولوی محمود کی ملاقات ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے PKLI ہسپتال لاہور لے جایا گیا ہے۔ اور یہ ملاقات، اور اس ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک بیانیہ دینا شروع کیا گیا، اور بیانیہ تھا کہ جناب ہم ہیں وفادار، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بالکل ہی فضول بات ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی میرے والد شاہ محمود قریشی کو PKLI میں داخل کرایا گیا، وہ برسوں سے مثانے کی پتھری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور 2023 میں اڈالہ جیل میں قید کے دوران ان کی حالت بگڑنے پر ڈاکٹروں نے سرجری کا مشورہ دیا تھا اور قید تنہائی میں رہتے ہوئے کسی بھی طریقہ کار سے گزرنے کے بعد ایسا کرنے کو تیار نہ ہونے کا انتخاب کیا۔ تب سے پتھری کا سائز بڑھ گیا اور اب سرجری ناگزیر ہے۔ ہم ڈاکٹروں کی حتمی رپورٹ اور آپریشن کی تصدیق شدہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اس سال کے شروع میں اسے کوٹ لکھپت جیل میں کارڈیک ایمرجنسی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ جو چیز گہری تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ جاننا ہے کہ وہ اس تکلیف میں تنہا نہیں۔ ہر ایک PTI رہنما اور کارکن جس نے پچھلے 1 سال کے دوران قید کی صحبتیں برداشت کی ہیں، غیر انسانی اور غیر منصفانہ حالات میں صحت کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت سے لوگ طویل قید، نظر اندازی اور تنہائی کے اثرات سے لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، عمر چیمہ، سینیٹر ریاض چودھری شامل ہیں۔ کچھ کارکن بھی ناحق قید میں رہتے ہوئے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان سب کو میرے والد، خان صاحب، بشرا بی بی اور ہر قیدی کارکن، سپورٹر اور لیڈر کو اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ اس طرح کے ظلم کے تحت ان کی برداشت کی قیمت جو ہے وہ کسی اور کے یقین کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ تو یہ سارے کا سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم اور اس کے بعد پھر اگلا کھیل شروع ہوگا، کیونکہ کل سے یہ بات بھی شروع ہو چکی ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بحث کسی اور نے شروع نہیں کروائی بلکہ یہ بحث شروع کروائی راولپنڈی اور جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے کچھ دانشوروں کے ذریعے سے۔ اور اگر یہ واقعی اتنا سمپل معاملہ ہوتا تو یہ بحث کبھی بھی اور یہ وضاحتیں انفارمل وے میں کبھی بھی پراکسیز کے ذریعے نہ کروائی جاتی۔ تو ہمارا معاملات خراب ہیں، خراب تھے اور خراب رہیں گے۔ اور اس دوران ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ آئی ہے جناب امریکہ اور بھارت سے، کیونکہ صدر ٹرمپ ان کو دیتے رہے شاباش اور ان کی کرتے رہے تعریفیں، کسی کو بہادر سپاہ سالار اور کسی کو شائننگ اور کسی کو بریلینٹ کہتے رہے، اور شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب خوش ہوتے رہے، بیانیاں بنواتے رہے اور ان کے در پر حاضریاں دیتے رہے، ان کی خوشنودی، چاپلوسی، خوشامد کرتے رہے۔ اور جبکہ دوسری جانب کل اچانک خبر آئی، اور وہ خبر تھی کہ بھارت نے انڈیا کے ساتھ، اور خبر آئی کل کہ امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، 10 سال کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ ڈیفنس ایگریمنٹ غیر معمولی ہے، اور اس کے بارے میں، اس کے مضر اثرات کے بارے میں ہم سب نہ صرف اس معاہدے کے سے لا علم تھے، اور ہمارے ادارے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچانک یہ خبر آئی، رائٹرز نے یہ بتایا کہ کوالالمپور میں انڈین ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایکس پر پوسٹ کیا امریکہ کے وزیر دفاع نے، وزیر جنگ نے بلکہ کہنا چاہیے، وزیر جنگ نے انہوں نے کہا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنے تعاون، معلومات کے تبادلے اور تکنیکی تعاون کے فروغ دے رہے ہیں، ہمارے دفاعی تعلقات کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے۔
اور رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا کہ انڈیا نے جمعرات کو یہ بتایا کہ امریکہ نے ایران کی چابہار بندرگاہ کے انتظام کے لیے نئی دہلی کو 6 ماہ کی پابندیوں سے بھی استثنا دے دیا ہے۔ تو اقوام متحدہ یہ اقدام نئی دہلی کی ان کوششوں کو تقویت دیتا ہے جن کا مقصد اپنے حریف پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا ہے۔ انڈیا نے گزشتہ سال بندرگاہ کی ترقی اور انتظام کے لیے ایران کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، تو لہٰذا 10 سال کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے انڈیا اور امریکہ کے ساتھ۔ تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ملا ایک لنچ، اور لنچ میں کہا گیا کہ جناب یہ ہے ڈیمانڈ لسٹ، ڈو مور اینڈ ڈو مور، یہ کرتے جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی لالی پاپ دیتے رہیں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری آپ کی کٹی، اور پھر پرانا ہم راگ الاپیں گے اور آپ بھی وہی الاپیں گے، اور پھر ہوگا دم مست قلندر۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور کمزور اور ناجائز حکومت ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی طرح کے حالات و واقعات میں لے جاتی ہے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔